वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा ऐलान, ताजर और अवाम की बड़ी मुश्किल कर दी आसान। ताजरों पर आयद फिक्स टैक्स और 1,71,00,000 बिजली सार्फिन पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म। शहबाज शरीफ ने कहा, मौजूदा हुकूमत की कोशिशों से दिवालिया होने का खतरा टल चुका है। उम्मीद है आइंदा महंगाई को काबू पाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुंच गए। कतर के वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने दोहा के हवाई अड्डे पर शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती और भाईचारे की फ़िज़ा मज़ीद बेहतर होगी। हम अपने तारीखी 2 तरफ़ा रवाबित को और भी ज़्यादा मौसर स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में बदलना चाहते हैं। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे पर मनफी प्रोपेगेंडा किसने किया? सरगना का पता चल गया। इंक्वायरी रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात सामने आ गए हैं। 580 अकाउंट से 2350 पोस्ट की गई। 178 अकाउंट्स का ताल्लुक मुल्क की सबसे बड़ी जमात पीटीआई से है। खातून जज को धमकी, तौहीन अदालत केस, इमरान खान को शोकाज नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 31 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार बेंच में शामिल। इमरान खान को हाथ लगाना इतना आसान नहीं। इमरान खान को हाथ लगाकर तो देखें, इनको पाकिस्तान में क्या दुनिया में जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का बड़ा ऐलान, बोले ये जो बातें कर रहे हैं गिरफ्तारी की, ये तो खुद सारे मुलजिम और मुजरिम हैं, इनकी जगह जेल में है। मॉडल टाउन का वाक़या किसको याद नहीं? शहबाज शरीफ ने कौन सा काम किया सिवाय करप्शन के? आज भी जमानतें करवा रहे हैं। हम इमरान खान पर इल्ज़ामात के बारे में रिपोर्ट से वाकिफ़ हैं। इमरान खान के खिलाफ मुकदमा पाकिस्तान का कानूनी और अदालती मामला है। अमरीकी महकमा खारिजा का बयान, कहा, हमारा किसी एक सियासी उम्मीदवार पर मौक़िफ़ नहीं है। हम पाकिस्तान और दुनिया भर में जमहूरी आइनी और कानूनी असूलों को पुरअमन तौर पर बरकरार रखने की हिमायत करते हैं। एसएसपी की सरबराही में इस्लामाबाद पुलिस का शहबाज गिल के कमरे पर छापा, पिस्तौल बरामद। पुलिस के मुताबिक कमरे से मोबाइल फोन भी मिले। शहबाज गिल के सैटेलाइट और मोबाइल फोन्स की फोरेंसिक का फैसला। पिस्तौल की बरामदगी पर पुलिस का मुकदमा दर्ज। शहबाज गिल ने कहा, लाइसेंस मेरा है, पिस्टल मेरा नहीं। इस वक्त मुल्क में एक शख्स को इक़्तिदार का नशा पागल कर रहा है। ये शख्स हर रोज़ हमारी फ़ौज पर तनकीद कर रहा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, अदारों और हुकूमत को अपनी रच कायम करना पड़ेगी, वरना कानून, आइन और अदारे इसी तरह इस शख्स की हवस की भेंट चढ़ते रहेंगे। अदलिया को देखना होगा कि क्या ये शख्स कानून से बालातर है। कोशिश होगी जमानत खारिज होने पर इमरान खान को अदालत से गिरफ्तार करें। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपना प्लान बता दिया। कहा, इमरान खान को गिरफ्तार करना और भी आसान हो गया। इनके खिलाफ दर्ज किए गए दहशतगर्दी के मामले में मजीद किसी सबूत की ज़रूरत नहीं। इमरान खान जिस जेल में रहना चाहेंगे उनको उस जेल में रखा जाएगा। नफरत अंगेज तकरीर के पीके में पीडीएम रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमे के लिए दरखास्त जमा। सूबाई काबीना ने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, फजलुर रहमान, राना सनाउल्लाह और दीगर सियासी कायदीन के खिलाफ बगावत के मुकदमात दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी। हम कराची को वापस रोशनियों का शहर और मुआशी हब बनाएंगे।
حقیقی آزادی کے لیے کراچی کے لوگوں کا جوش کبھی نہیں بھول سکتا۔ چیئرمین عمران خان پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں کراچی کے باشعور لوگ اپنا بہتر مستقبل تحریک انصاف کو سمجھتے ہیں۔ کراچی پر حکمرانی کرنے والوں نے شہر کی روشنیاں اجاڑ دی ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر ہیں۔ جس کی تنخواہ 25,000 ہے اس کو 12,000 روپے بجلی کا بل آ جاتا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر شوکت ترین مزمل اسلم کی لاہور میں پریس کانفرنس کہتے ہیں مہنگے داموں اور ضرورت سے زیادہ تیل خریدا گیا۔ حکومتی نااہلی کے سبب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی۔ جولائی میں ایکسپورٹ 25% نیچے آئی۔ بلوچستان میں مانسون کے چوتھے اسپیل نے تباہی مچا دی۔ سیلاب نے شمال مشرقی اور وسط جنوب بلوچستان کے مکینوں کو اشک بار کر دیا۔ کئی روز سے جاری موسلادھار بارش اور سیلابی صورتحال میں 2 معصوم بچوں سمیت 9 افراد جاں بحق اور 7 لاپتہ۔ بارش اور سیلاب نے غریبوں کو گھر اجاڑ دیے۔ حیدرآباد، سکھر اور لاڑکانہ میں 24 گھنٹے کے دوران 32 اموات ہوئیں۔ سیلاب سے 47,999 گھر تباہ۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے دل کھول کر عطیات کریں، وزیر اعظم کی اپیل۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا عوام کو قلعہ چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بارش سے متاثرہ افراد اور علاقے کی بحالی تک سکھ کا سانس نہیں لیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ۔ سیلاب زدہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دے کر آبیانہ اور مالیہ معاف کرانے کا بھی اعلان۔ سندھ حکومت نے 23 اضلاع کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ کراچی کے لوگوں کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے۔ رہنما MKM وسیم اختر کی پریس کانفرنس، بولے شہر میں بارش کے بعد کوئی سڑک سلامت نہیں رہی۔ کراچی کے قبرستان بھی پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کیا کر رہا ہے سمجھ سے باہر ہے۔ IMF نے ایک اور سخت شرط عائد کر دی، ٹیکس ایمنسٹی کے لیے اس کی قومی اسمبلی سے منظوری لازمی قرار دے دی گئی۔ گورنر اسٹیٹ بینک کہتے ہیں مالی سال کے اختتام تک ملک کی زر مبادلہ کے ذخائر $16 ارب ہو جائیں گے۔ اور قومی کرکٹ ٹیم ایشیا کپ میں شرکت کے لیے دبئی پہنچ گئی۔ ایشیا کپ T20 کے لیے پاکستانی اسکواڈ میں شامل افتخار احمد، عثمان قادر، حیدر علی اور آصف علی آج دوپہر میں لاہور سے دبئی پہنچیں گے۔ محمد حسنین برطانیہ سے متحدہ عرب امارات آئیں گے۔ قومی ٹیم کل سے دبئی میں ٹریننگ سیشنز کا آغاز کرے گی۔ پاکستان اپنا پہلا میچ 28 اگست کو بھارت کے خلاف کھیلے گا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محروف خالد اور میں ہوں محمد زبیر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر قطر پہنچ گئے۔ قطر کے وزیر ٹرانسپورٹ نے دوحہ کے ہوائی اڈے پر شہباز شریف کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے دورے سے دونوں ممالک کے درمیان دوستی اور بھائی چارے کی فضا مزید بہتر ہوگی۔ ہم اپنے تاریخی 2 طرفہ روابط کو اور بھی زیادہ مؤثر اسٹریٹجک تعلقات میں بدلنا چاہتے ہیں۔ کاروباری برادری کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے پرکشش مواقع کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ دورے کے تناظر کو سمجھنا اہم ہے۔ کرونا وبا کے بعد دنیا معاشی سست روی سے بحالی کی طرف جا رہی ہے۔ جیو پولیٹیکل کشیدگیوں نے طلب اور رسد کا عمل متاثر اور توانائی خوراک کی قیمتوں میں اضافے نے مزید مسائل پیدا کیے ہیں۔ مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنا ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تاجروں اور عوام کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان کر دیا۔ قطر میں میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف نے کہا کہ تاجروں پر عائد فکس ٹیکس اور 1 کروڑ 71 لاکھ بجلی صارفین پر
फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की कोशिशों से दिवालिया होने का ख़तरा टल चुका है। हमारी दिन रात कोशिश है कि मुल्क में महंगाई के जिन को बोतल में बंद करें। उम्मीद है कि आइंदा महंगाई को काबू पाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि ताजरों पर बजट में लगाए गए फिक्स टैक्स को ख़त्म किया जा चुका है। इससे पैदा होने वाले 42 अरब रुपए के खला को दूसरे ज़राए से पुर किया जाएगा। उनका कहना था कि फिक्स टैक्स का मकसद था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की चेरा दस्तियों से ताजरों को बचाया जाए। शहबाज शरीफ ने ये भी कहा कि पाकिस्तान में बिजली के 3 करोड़ सारिफीन हैं। आज दो मामलात पर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता था। एक तो ये कि जो अभी हालिया बजट में ताजरों के हवाले से जो फिक्स टैक्स लगाया गया, वो जो हमारी बजट से पहले जो डिस्कशन थी, गुफ्तगू थी, उसकी स्पिरिट के ख़िलाफ़ ये टैक्स लगाया गया और इसके नतीजे में छोटे ताजर भी, उनको भी बेपनाह एक इजाफी टैक्स का सामना करना पड़ा, जो कि ना इस हुकूमत की मंशा थी और ना ही ये हदायत थी। मैंने इसके बारे में एक कमेटी कायम कर दी है जो इसकी तह तक पहुंचकर लसपेला हेलीकॉप्टर जो हादसे पर जिम्मेदारान उनकी हैं, प्रोपेगेंडा किसने किया, सरगना का उनके पता ऊपर चल गया। इंक्वायरी जिम्मेदारी रिपोर्ट फिक्स में करेगी। बड़े इंकशाफात सामने आए हैं। 580 अकाउंट से 2350 पोस्ट की गई। 178 अकाउंट्स का ताल्लुक एक ही बड़ी जमात से है। पाक फौज के खिलाफ मुहिम चलाने वाले 178 अकाउंट्स का ताल्लुक मुल्क की सबसे बड़ी जमात से है। इन अकाउंट्स में पीटीआई के झंडे मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक 123 अकाउंट्स में प्रोफाइल्स पिक्चर्स मौजूद थे। लसपेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया मुहिम में कुल 580 अकाउंट्स के जरिए 2350 पोस्ट की गईं, जिसमें 18 भारतीय अकाउंट्स भी शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक शोहदा और पाक फौज के खिलाफ मुहिम चलाने वालों पर पीका और ताज़रात पाकिस्तान के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, जबकि मुलव्विस अफराद से तफ्तीश के बाद उनके हैंडलर्स और मास्टर माइंड्स तक पहुंचा जाएगा। तफ्तीश के जरिए पता लगाया जाएगा उनको कौन कौन हिदायत जारी कर रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खातून जज को धमकी देने पर तौहीन अदालत केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 31 अगस्त को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी दे दिया। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ खातून जज को धमकी देने पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार बेंच में शामिल हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि ये काबिल एतराज़ रिमार्क्स कब दिए गए हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदूर ने कहा कि 20 अगस्त को इमरान खान ने F9 पार्क में ये रिमार्क्स दिए। इमरान खान ने कहा, ज़ेबा साहिबा आपको शर्म आनी चाहिए, हम आपके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सवाल किया कि वो कौन सा केस सुन रही थी जिस पर ये रिमार्क्स दिए गए हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया कि एडिशनल सेशन जज शहबाज गिल से मुतल्लिक केस सुन रही थी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि इमरान खान को हाथ लगाना इतना आसान नहीं। इमरान खान को हाथ लगा कर तो देखें, इनको पाकिस्तान में क्या दुनिया में जगह नहीं मिलेगी। इस्लामाबाद में मौजूद मुख्तलिफ वफूद और सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, ये जो बातें कर रहे हैं गिरफ्तारी की, ये तो खुद सारे मुलजिम और मुजरिम हैं, इनकी जेल में जगह है। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि राना सनाउल्लाह ने मुल्क के लिए क्या किया, मॉडल टाउन का वाक़या किसको याद नहीं। शहबाज शरीफ ने कौन सा काम किया सिवाय करप्शन के, आज भी जमानतें करवा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हर काम मुज़ाकरात से ही बेहतर होते हैं। जंग के बाद भी मुज़ाकरात ही किए जाते हैं। हर मामले को हल करने का पहला रास्ता मुज़ाकरात होता है। मुज़ाकरात हो रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा, सब बेहतर हो जाएगा। मुज़ाकरात से ही चीज़ें हल होती हैं और मुस्बत रास्ते की तरफ जाती हैं। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि हम इमरान खान पर इल्ज़ामात के बारे में रिपोर्ट से वाकिफ़ हैं। इमरान खान के खिलाफ मुकदमा पाकिस्तान का कानूनी और अदालती मामला है। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान नेड प्राइस ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान
تحریک انصاف کے چیئرمین پر مقدمات کے حوالے سے کہا، یہ براہ راست ریاست اقوام متحدہ کا معاملہ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا، ہمارا کسی ایک سیاسی امیدوار پر موقف نہیں ہے، ہم پاکستان اور دنیا بھر میں جمہوری، آئینی اور قانونی اصولوں کو پرامن طور پر برقرار رکھنے کی حمایت کرتے ہیں۔ یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ایس ایس پی کی سربراہی میں اسلام آباد پولیس نے شہباز گل کے کمرے پر چھاپہ مار کر پستول برآمد کر لیا۔ پولیس کے مطابق کمرے سے موبائل فون بھی ملے ہیں۔ شہباز گل کے سیٹلائٹ اور موبائل فونز کی فرانسک کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پستول سے متعلق شہباز گل کا کہنا ہے کہ یہ پستول میرا نہیں ہے۔ شہباز گل کے دوسرے کمرے سے بھی سیٹلائٹ فون ملا۔ چھاپے کے دوران پولیس کی بھاری نفری پارلیمنٹ لاجز کے باہر موجود تھی۔ پولیس نے شہباز گل کے کمرے سے پستول برآمدگی کا مقدمہ درج کر لیا۔ علاوہ ازیں پولیس کو ایک لال رنگ کی ڈائری بھی ملی ہے، لیکن شہباز گل نے ڈائری سے متعلق لاتعلقی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ڈائری میری نہیں ہے۔ شہباز گل کے فلیٹ سے 2 پاسپورٹ، ایک USB اور ایک AK-47 گن کا لائسنس بھی ملا ہے، جس پر شہباز گل نے بتایا کہ یہ لائسنس میرا ہے، مگر یہ اسلحہ یہاں نہیں کہیں اور استعمال کرتا ہوں۔ پارلیمنٹ لاجز میں شہباز گل کے زیر استعمال کمرے پر چھاپے کے دوران برآمد کیے گئے سیٹلائٹ فون اور موبائل فونز فرینزک کے لیے بھجوائے جائے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق شہباز گل کے کمرے سے 2 آئی فون اور ایک سیٹلائٹ فون بھی برآمد ہوا ہے۔ ضابطے کی کارروائی کے بعد موبائل فونز فرینزک کے لیے بھجوائے جائیں گے۔ پولیس ذرائع نے بتایا ہے کہ شہباز گل کے کمرے سے برآمد پستول کی ملکیت کی بھی تصدیق کی جا رہی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ اس وقت ملک میں ایک شخص کو اقتدار کا نشہ پاگل کر رہا ہے۔ یہ شخص ہر روز ہماری فوج پر تنقید کر رہا ہے۔ اداروں اور حکومت کو اپنی رٹ قائم کرنا پڑے گی، ورنہ قانون، آئین اور ادارے اس طرح اس شخص کی ہوس کی بھینٹ چڑھتے رہیں گے۔ عدلیہ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ شخص قانون سے بالاتر ہے۔ سابق صدر کا کہنا تھا کہ فوج کے آفیسرز اور سپاہی 2 صوبوں میں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایک شخص فوج، پولیس، عدلیہ کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ مجھے گرفتار کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک بھر میں اس وقت بارشوں کی وجہ سے ہنگامی صورتحال درپیش ہے۔ ہم سب کو اس وقت سیاست چھوڑ کر صرف اپنے متاثرین بہن بھائیوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ عمران خان کی ضمانت کی درخواست خارج ہو جائے اور انہیں اسی وقت عدالت سے گرفتار کر لیا جائے۔ عمران خان کو گرفتار کرنا اور بھی آسان ہو گیا ہے۔ ان کے خلاف درج کیے گئے دہشت گردی کے معاملے میں مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ ان کے بیانات اور الفاظ کی بنیادوں پر مقدمہ درج کیا گیا ہے اور عمران خان خود گواہ اور ثبوت ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اب جب عمران خان عدالت میں ضمانت کروائیں گے اور ہمیں نوٹس جاری ہوں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ عمران خان کی ضمانت کی درخواست خارج ہو جائے اور انہیں اسی وقت عدالت سے گرفتار کر لیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان نے جج کے خلاف توہین آمیز گفتگو کی اور دھمکیاں دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ان کی دھمکیوں کو جرم کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے سو موٹو لیا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کارروائی کا آغاز کرے گی۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ عمران خان جس جیل میں رہنا چاہیں گے ان کو اس جیل میں رکھا جائے گا۔ اگر وہ پنجاب کی جیل جانا چاہیں تو وہاں بھیج دیں گے یا پھر اسلام آباد ہی کسی جگہ کو سب جیل قرار دے دیا جائے گا۔ پشاور میں پی ٹی ایم قیادت کے خلاف ماضی میں نفرت انگیز تقاریر کرنے پر مقدمے کے لیے درخواست جمع کروا دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کے پی کے صوبائی کابینہ نے شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، فضل الرحمان اور دیگر سیاسی قائدین کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج کرنے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ صوبائی کابینہ نے سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور کی تحریری شکایات پر مقدمات کے اندراج کا اختیار ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ڈی آئی خان کو تفویض کر دیا۔ تھانہ شرقی پشاور میں پی ڈی ایم رہنماؤں کے خلاف مقدمہ اندراج کی درخواست نور شیر ایڈوکیٹ نے دائر کی، جس میں مولانا فضل الرحمان، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، پرویز رشید، عطا اللہ تاڑر، ایاز صادق، سعد رفیق اور دیگر حکومتی شخصیات کے نام شامل ہیں۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ
پی ڈی ایم قیادت نے دشمن ملک کے امام پر ماضی میں نفرت انگیز تقاریر کی اور اداروں کے خلاف تقاریر کر کے انہیں کمزور کرنے کی کوشش کی۔ نفرت انگیز بیانات پر ان رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ ہم کراچی کو واپس روشنیوں کا شہر اور معاشی ہب بنائیں گے۔ حقیقی آزادی کے لیے کراچی کے لوگوں کا جوش کبھی نہیں بھول سکتا۔ عمران خان سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران اسماعیل، نومنتخب ایم این اے محمود بولوی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں پی ٹی آئی رہنما زبیر گیلانی بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران سابق وزیر اعظم نے محمود مولوی کو کامیابی، عمران اسماعیل کو زبردست مہم چلانے پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ این اے 245 کی مہم میں حصہ لینے والے تمام انصافیین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کراچی کے عوام نے ہمیشہ تحریک انصاف کا ساتھ دیا ہے۔ کراچی کے باشعور لوگ اپنا بہتر مستقبل تحریک انصاف کو سمجھتے ہیں۔ کراچی پر حکمرانی کرنے والوں نے شہر کی روشنیاں اجاڑ دی ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر ہیں۔ جس کی تنخواہ 25,000 ہے اس کو 12,000 روپے بجلی کا آ جاتا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں حماد اظہر، شوکت ترین، مزمل اسلم کی لاہور میں پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں مہنگے داموں ضرورت سے زیادہ تیل خریدا گیا۔ حکومتی نااہلی کے سبب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں۔ جولائی میں ایکسپورٹ 25% نیچے آئی۔ آئندہ بجلی بلوں میں 10% فی یونٹ ایف پی اے لگ کے آئے گا۔ مسلط رہیں۔ ہماری نالائق ترین معاشی ٹیمز جو ہیں وہ اس طرح کی کھچیں مارتی رہیں اور آپ ہمیں سوال نہ کریں۔ یہ بات چیت کا مطلب ہے۔ ہم بات چیت کا مطلب کیا تصور کر رہے ہیں کہ فوری طور پہ عوام کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اس ملک کے حکمرانوں کو چنیں۔ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ عام انتخابات کی طرف معاملہ جائے، اس لیے نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حال ہے، انہیں بھی پتہ ہے کہ فوراً سینٹیمنٹ بدل جائے گا مارکیٹ کے اندر اور فوراً سرٹینٹی واپس آ جائے گی اگر عوام ہے۔ اس لیے کیونکہ ان کی اجارہ دری جو یہ مسلط ہوئے ہیں ختم ہو جائے گی، اور انہیں پتہ ہے کہ اگر بات عوام تک چلی گئی تو عوام تو ہمیں جوتے مارنے کو پھر رہی ہے، انہوں نے ہمیں حکمران تھوڑی بنانا ہے۔ میں تو پی ٹی آئی کا ایک فٹ سولجر ہوں، تو میں نے تو عمران خان سے بات کرنی ہے۔ پہلے تو میرے خیال میں وہ اچھا آئیڈیا نہیں ہوگا کہ مجھے بنا دیا جائے، کیونکہ میں ایک پی ٹی آئی کا رکن ہوں اور ایک مضبوط رکن ہوں، اور بہت لوگ ہیں جن کو لیکن جو آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں کہ میں نگراں حکومت جو ہوگی اس کو ضرور ہیلپ کروں گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے جو بھی ہمیں کرنا پڑا اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے ہم اپنا حصہ نہ۔ بلوچستان میں مونسون کے چوتھے اسپیل نے ایک بار پھر شمال مشرقی اور وسط جنوب بلوچستان کے مکینوں کو اشک بار کر دیا۔ کئی روز سے جاری موسلادھار بارش اور سیلابی صورتحال نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ سیلابی ریلوں میں بہہ کر 2 معصوم بچوں سمیت 9 افراد جاں بحق اور 7 لاپتہ ہو گئے۔ کراچی کوئٹہ شاہراہ 8 روز بعد عارضی طور پر بحال۔ بلوچستان کے بیشتر بالائی علاقوں میں سیلابی صورتحال برقرار۔ ہرنائی اطراف سے سیلاب کے گھیرے میں پیر کی شام افغانستان سے آنے والے سیلابی ریلوں نے نوشکی، قلعہ عبداللہ اور چاٹی میں تباہی مچا دی۔ صرف نوشکی کے 7 دیہات ان سیلابی ریلوں میں ڈوب گئے، درجنوں مکانات کو نقصان پہنچایا۔ چمن، پشین، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ میں سیلابی ریلیں تیار پھلوں کے باغات اور کھڑی فصلیں اپنے ساتھ بہا کر لے گئے اور کسان حسرت بھری نظروں سے اپنی دنیا کو برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہے۔ بارش اور سیلاب نے غریبوں کے گھر اجاڑ دیے۔ حیدرآباد، سکھر اور لاڑکانہ میں 24 گھنٹے کے دوران 32 اموات ہوئیں۔ سیلاب سے 47,999 گھر تباہ ہو گئے۔ پی ٹی ایم کے سندھ کے مطابق مجموعی طور پر اب تک بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ سندھ کے اضلاع میں 263 اموات ہو چکی ہیں۔ 701 افراد بارشوں اور سیلاب کے باعث زخمی بھی ہوئے ہیں۔ 120 بچے، 84 مرد جبکہ 35 خواتین متاثرہ اضلاع میں جاں بحق ہوئے۔ سیلابی صورتحال کی وجہ سے سندھ میں 24 گھنٹوں کے دوران 266 مویشی ہلاک ہوئے۔ اب تک مجموعی طور پر 3150 مویشی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ڈپٹی کمشنرز کے ذرائع سے موصول اطلاعات کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 47,999 گھر جزوی طور پر متاثر ہوئے۔ 34,772 گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے۔ اب تک مجموعی طور پر 2,28,677 گھر جزوی طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ 1,04,180 گھروں کو مکمل طور پر منہدم ہو گئے ہیں۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے امداد کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کی مدد اور بحالی کے لیے 80 ارب روپے چاہیے۔ اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ جو قربانی اور اثار کا جذبہ قوم اور اداروں نے 2005 کے زلزلے اور 2010 کے سیلاب کے موقع پر دکھایا، آج بھی وہی جذبہ دکھائیں۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم آگے بڑھ کر ہاتھ بٹائے تو ہم کئی گنا زیادہ رفتار سے متاثرین کی جلد امداد اور بحالی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سیلاب زدگان کے لیے قائم فنڈ میں دل کھول کر عطیات جمع کرائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ایثار اور قربانی میں ہماری قوم دنیا میں سب سے آگے ہے۔ میں سب سے تعاون کی درخواست کرتا ہوں، مصیبت زدہ بھائیوں کی انصار مدینہ کی طرح مدد کریں۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں بارشوں کا 30 سالہ کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ بلوچستان اور سندھ میں تباہی اور بربادی سے قیامت صغریٰ کا منظر ہے۔ سینکڑوں پاکستانی سیلاب کی بے رحم موجوں کی نذر ہو چکے ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہیں۔ مال مویشی، فصلوں، باغات اور املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے اب ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عوام کو اکیلا چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بارش سے متاثر ہر ایک فرد تک حکومتی امداد کی فراہمی اور متاثرہ علاقے کی اثر نو بحالی تک سکھ کا سانس نہیں لیں گے۔ بلاول بھٹو نے سندھ میں آنے والی بارش اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے کیے اور شہداد کوٹ اور سجاول جنیجو پہنچ کر بارشوں سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا۔ پی پی چیئرمین نے امدادی کیمپس کے دورے کے دوران برسات سے متاثرہ افراد کے مسائل بھی سنے۔ وزیر خارجہ کو انتظامیہ اور منتخب نمائندوں نے بارشوں سے ہونے والے نقصانات پر بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ امدادی سرگرمیوں اور انفراسٹرکچر کی اثر نو بحالی کے لیے جامع منصوبہ بندی کی جائے۔ متاثرہ علاقوں سے بارش کے پانی کے جلد از جلد اخراج کو یقینی بنایا جائے۔ پیپلز پارٹی عوام کی نمائندہ جماعت ہے، عوام کو اکیلا چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بارش سے متاثر ہر ایک فرد تک حکومتی امداد کی فراہمی اور متاثرہ علاقے کی اثر نو بحالی تک سکھ کا سانس نہیں لیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ، سیلاب زدہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دے کر وہاں آبیانہ اور مالیہ معاف کرنے کا بھی اعلان۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت اجلاس میں جنوبی پنجاب اور سیلاب اور ریلیف آپریشن کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا کہ پاک فوج نے سیلاب متاثرین کی بروقت مدد کی، جس پر کور کمانڈر ملتان کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا مزید کہنا تھا کہ پاک فوج کے تعاون سے لوگوں کی قیمتی جانوں کو بچانا ممکن ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے سیکرٹری آبپاشی کو ہدایت کی کہ پانی تباہی مچاتا ہوا ضائع ہوتا ہے، اسے محفوظ بنانے کی منصوبہ بندی کی جائے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے کہا ہے کہ ایک طرف سیلاب ہے اور دوسری طرف حکمرانوں کا عذاب۔ سب سے زیادہ گیم چینجر پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ شیخ رشید نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ ملک کو سرحدوں سے نہیں اندر سے خطرہ لاحق ہے۔ تباہی دروازے پر دستک دے رہی ہے اور نیرو بانسری بجا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا پر پابندی کا وقت گزر گیا ہے۔ ہزارہ ڈویژن میں سیلابی ریلے اور لینڈ سلائڈنگ روکنے کے لیے محکمہ جنگلات کا 6 کروڑ درخت لگانے کا کام شروع۔ ڈپٹی کمشنر مانسہرہ کا کہنا ہے کہ ہزارہ ڈویژن کے مختلف اضلاع میں حالیہ بارشوں سے ہونے والے نقصانات ناقابل تلافی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ محکمہ جنگلات کا عملہ سیاحت کی ترقی کی خاطر وادی کاغان میں شجرکاری مہم کی کامیابی پر خصوصی توجہ دے رہا ہے۔ حکومت سیلاب متاثرین کی بحالی میں مصروف ہے۔ وزارت صحت بھی متاثرین کی بحالی کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کی میڈیا سے گفتگو، بولے 14 لاکھ سے زائد مچھردانیاں سیلاب متاثرین میں تقسیم کی جائیں گی۔ بلوچستان میں سانپ کے ڈسنے پر لگنے والی ویکسین وافر مقدار میں موجود ہے۔ تمام پاکستانیوں کا فرض ہے کہ سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کریں۔ ٹھٹھا زیادہ متاثر، ویسے تو بہت سارے زیادہ اضلاع متاثر ہوئے، لیکن ٹھٹھا بہت زیادہ متاثرہ ضلع ہے، اس میں جو ہوں وہ جاؤں گا۔
تو سانپ کاٹنے کی ویکسین جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اینٹی اسنیک وینم جو ہے وہ بھی وافر مقدار میں ہم ان کو مہیا کریں. ORS ہے, پانی صاف کرنے کی جو ادویات ہیں یہ اس میں شامل ہیں, اور خواتین کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے ضرور اس کو رکھتے ہوئے ڈیلیوری کٹس بھی, اور دوسری بھی کٹس جو ہے بچوں کے لیے ہوتی ہیں, اور وہ ساری چیزیں یہ ملا کے اب ان میں سے ایک ایک آئٹم کا نام لوں گا تو یہ کافی ہو جائیں گے. تو یہ بھی تمام جو ہے وہ ہم لے جا رہے ہیں اور ان کو بھجوا رہے ہیں, اور اگلے 2 سے 4 روز میں یہ میں خود انشاءاللہ وہاں پہ فراہم کروں گا. اچھا, ہم نے اس میں ایک اور بھی فیصلہ کیا کہ کل ہم نے اپنے تمام ڈونرز کی ایک میٹنگ بھی بلا رہے ہیں, جو کہ ہم مزید بھی دیکھیں گے کہ ہم دوستوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم نے دونوں صوبوں کو یہ بھی کہا ہے, اور بلکہ سب کو, اور پنجاب کو بھی کہا ہے, دوسروں کو بھی, کہ وہ ضروریات جو نیشنل ہیلتھ منسٹری آپ کی پوری کر سکتی ہے, یعنی اگر آپ کی کوئی انفراسٹرکچر ہے یا بڑی فائنینشیل ڈیمانڈز ہیں تو اس کے لیے تو فلڈ ریلیف کمیٹی ہے, لیکن ہم چونکہ الگ سے یہ کام کر رہے ہیں اپنی وزارت کے تحت, تو جو ہم سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں وہ ہمیں آپ ضروریات کی لسٹ بھجوا دیں. ہم نے 2 کوارڈینیٹر مقرر کر دیے, بلو صاحب کو سندھ کے لیے اور اچکزئی صاحب کو بلوچستان کے لیے. وہ ان گورنمنٹ سے کوارڈینیٹ کریں گے اور اگلے 12 گھنٹے میں وہ ان کی مختلف جو پوری ضروریات ہیں وہ ہمیں بتائیں گے, تاکہ ہم جو ہے ان کو میٹ کر سکیں. اور میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ بھی ادا کروں گا, اور کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس آفت سے نکالے, دعا کریں. اور تمام سندھ حکومت نے 23 اضلاع کو آفت زدہ قرار دے دیا ہے. کراچی کے لوگوں کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے. رہنما MKM وسیم اختر کی پریس کانفرنس, بولے شہر میں بارش کے بعد کوئی سڑک سلامت نہیں رہی. کراچی کے قبرستان بھی پانی میں ڈوب چکے ہیں. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا کیا کر رہا ہے, سمجھ سے باہر. آپ نے کلیمٹی ہٹ ایریا آفت زدہ ایریا قرار دیا ہے. آفت زدہ ایریا جب قرار دیا جاتا ہے تو لینڈ ریونیو ٹیکس جو ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے. ہونا بھی چاہیے. ہمارے سندھی بھائی جو ہاری ہیں, جو چھوٹے بزنس کرتے ہیں, وہ تباہ ہو چکے ہیں. یہ لینڈ ریونیو ایکٹ جو ہے وہ بالکل آفت زدہ علاقوں میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے, جس میں ایگریکلچر ٹیکس بھی معاف ہو جاتا ہے. اسی طرح اربن ایریاز میں بھی جو نقصانات ہوئے ہیں, جو میں نے آپ کو گنوائے, سڑکوں کا اگر حال دیکھ لیں تو کراچی موٹر وہیکل ٹیکس ایک بڑی تعداد میں سندھ گورنمنٹ کو دیتا ہے. میری ہمبل ریکویسٹ سندھ گورنمنٹ سے ہوگی کہ موٹر وہیکل ٹیکس کو ریویو کیا جائے, فار واٹ ایور پیریڈ وہ معاف کیا جائے. پروفیشنل ٹیکس, ڈاکٹرز, انجینئرز اور جو دوسری ایکسپرٹیز رکھتے ہیں ان کا ٹیکس معاف کیا جائے فار اے پیریڈ which can be decided by سندھ گورنمنٹ اور CM صاحب. پراپرٹی ٹیکس جو کہ پراپرٹی ڈیمیج ہوئی ہے, جس طرح اندرون سندھ ڈیمیج ہوئی ہے اس طرح کراچی کی بھی پراپرٹی لوگوں کی ڈیمیج ہوئی ہے, اس کو معاف کیا جائے. سیلز ٹیکس آن سروسز. کراچی کی احتساب عدالتوں میں ججز کی کمی سے متعلق نوٹس کی سماعت کے دوران ججز کی تقرری پر جواب جمع نہ کرانے پر سندھ ہائی کورٹ کا اظہار برہمی. وفاقی حکومت کو اس حوالے سے 12 ستمبر تک مہلت دے دی. عدالت عالیہ نے کہا کہ گزشتہ سماعت پر کہا گیا تھا کہ تقرری کے لیے سمری صدر مملکت کو بھیج دی گئی ہے. جسٹس جنید غفار نے کہا کہ ہر سماعت پر نیا ڈپٹی اٹارنی جنرل آ جائے گا تو کیس نہیں چلائیں گے. نیب حکام نے عدالت کو بتایا کہ 3 نمبر کورٹ کے جج کی مدت ملازمت ختم ہو چکی ہے اور کورٹ خالی ہے. اسی عدالت میں تقریباً 40 ریفرنس زیر التوا ہیں. مزید 5 عدالتیں قائم کی گئی ہیں. لاہور شمالی چھاؤنی کے علاقہ میں مردار جانوروں کا گوشت سرعام فروخت ہونے لگا. انتظامیہ خاموش تماشائی بن کر شہریوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگی. اس وقت کوہینور نیوز کے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر تفصیلات بتا رہے ہیں.
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں شمالی چھونی کے علاقہ میں، ایک سلاٹر ہاؤس ہے جہاں پر مردار گوشت بنایا جاتا ہے، اور میرا کیمرہ مین بھی دکھا سکے تو یہ وہ مردار گوشت ہے یہاں پر جو لٹکایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ پک اپ کے اندر بھی جو ہے وہ مردار گوشت یہاں پر لایا جاتا ہے۔ مختلف پک اپس جو ہے وہ جب یہاں پر آتی ہے تو اس کے الگ الگ جو ہے وہ گوشت کے پیس کر کے دکانوں پر فروخت کیا جاتا ہے، جو کہ بالکل مضر صحت ہوتا ہے۔ اگر بات کی جائے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی، تو جس طرح سے محکمہ پولیس کی ناک کے نیچے یہ کام ہو رہا ہے، اور جو ہے وہ فوڈ انسپیکٹر جو ہے وہ شاید ان کے ساتھ ملا ہوگا، یا کوئی جو ڈاکٹر ہے ان کو چیک کرتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ساز باز ہوگا۔ تاحال یہاں پر جو ہے وہ مردار گوشت کی جو ہے وہ خرید و فروخت کی جاتی تھی، جو کہ آپ کے گھر کے باہر، آپ کی گلی کے باہر، آپ کے محلے کے باہر جو لوگ گوشت بیچ رہے ہیں ان کو سب سے پہلے چیک کریں کہ یہ مردار گوشت تو کہیں سیل نہیں کرے۔ میرے ساتھ یہاں پر ایک شہری موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد نوید۔ نوید صاحب، آپ اسی محلے کے رہائشی ہیں اور یہاں پر آج آپ نے دیکھا، کیا حال ہے؟ جی بھائی جان، میں نے دیکھا ہے ہمارے سارے محلے دار بڑے پریشان تھے۔ آپ سب بھائیوں کی بڑی مہربانی، کوہ نور نیوز چینل کی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے یہ سب دوست بھی محلے دار بھی، آپ نے بہت اچھی کارروائی کر کے جو یہاں سے منشی گرفتار کروایا ہے۔ باقی میں اپنے سارے لاہور کے مکینوں کو یہی کہوں گا کہ دیکھ لیں، یہ اس قسم کا گوشت جو ہے نا یہ ہمیں فروخت کیا جا رہا ہے، یہی ہم سب کھا رہے ہیں، ہمارے بچے کھا رہے ہیں۔ آپ لوگ کم از کم بڑا گوشت سے پرہیز کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ میں چاہوں گا میرا کیمرہ مین یہ بھی دکھائے گا کہ یہ وہ مردار جانور جو پک اپ کے اندر رکھا ہوا ہے، جس کا خون جو ہے وہ آہستہ آہستہ رس رہا ہے، اور دیگر چیزیں بھی یہ دیکھ سکتے ہیں، رئیس دکھائے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ گندگی کی اور مکھیوں کی جو ہے وہ نظر ہو گئے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ تمام چیزیں انتہائی گندگی میں مبتلا ہیں۔ اور جس طرح سے آپ اپنے اگر بچوں سے، اپنی فیملی سے پیار کرتے ہیں تو اس طرح کے گندے گوشت کھانے سے جو ہے۔ بہت شکریہ وسیم صابر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک مرتضیٰ سید نے کہا ہے کہ مالی سال کے اختتام تک ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 16 ارب ڈالر ہو جائیں گے۔ غیر ملکی جریدے بلومبرگ کو دیے گئے انٹرویو میں مرتضیٰ سید نے کہا کہ رواں سال فروری سے اب تک ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 8 ارب ڈالر کم ہوئے ہیں۔ یہ ذخائر IMF معاہدے میں تاخیر اور ادائیگیوں کی وجہ سے کم ہوئے۔ مرتضیٰ سید نے کہا کہ پاکستان کو مالی سال 2023 میں 31 ارب ڈالر کی ضرورت رہے گی، جس کے لیے پاکستان کو 38 ارب ڈالر فراہمی کی یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں۔ قائم مقام گورنر کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ضرورت سے زائد فنڈنگ کا انتظام کر لیا ہے۔ آئندہ پیر کو IMF بورڈ سے اجلاس ہے، جس کی منظوری کے بعد 4 ارب ڈالر دو طرفہ ترسیلات حصول کا راستہ ہموار کرے گی۔ مرتضیٰ سید نے کہا کہ IMF بورڈ کی منظوری کے 6 روز کے اندر پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر مل جائیں گے۔ IMF نے ایک اور سخت شرط عائد کر دی ہے اور ٹیکس ایمنسٹی کے لیے اس کے قومی اسمبلی سے منظوری لازمی قرار دے دی ہے، جس کے بعد اب اس کو آرڈیننس کے ذریعے لاگو نہیں کیا جا سکے گا۔ لیٹر آف انٹینٹ کے مطابق ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ٹیکس چھوٹ قومی اسمبلی سے منظوری کے بغیر نہیں دی جائے گی، اور اس حوالے سے SRO پر پابندی ہوگی۔ LOI کے مطابق اب کسی بھی شعبے کو ٹیکس رعایت کے لیے قومی اسمبلی سے منظوری لازمی ہوگی۔ کنسٹرکشن سیکٹر اور خفیہ اثاثوں کو ظاہر کرنے کے لیے ایمنسٹی قومی اسمبلی سے منظور ہوگی۔ سیلز ٹیکس میں باہمی ہم آہنگی کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا، جبکہ صوبوں کے ساتھ سیلز ٹیکس میں باہمی ہم آہنگی کے لیے عالمی بینک کا تعاون ہوگا۔ ملک بھر میں ایک مرتبہ پھر روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی کے باعث سرمایہ کاروں کو اربوں روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں ہفتے کے دوسرے کاروباری روز کے دوران انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں 1 روپے کا اضافہ دیکھا گیا۔ اعداد و شمار کے مطابق روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت 216 روپے 66 پیسے سے بڑھ کر 217 روپے 66 پیسے ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں فی تولہ سونے کی قیمت میں 150 روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت میں 4 امریکی ڈالر کا اضافہ دیکھا گیا اور نئی قیمت 1773 امریکی ڈالر ہو گئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھنے کے باوجود ملکی صرافہ مارکیٹ لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، سکھر، گوجرانوالہ، ملتان، فیصل آباد سمیت دیگر جگہوں پر فی تولہ سونے کی قیمت میں 150 روپے کی گراوٹ دیکھی گئی اور نئی قیمت 1,40,000 روپے ہو گئی ہے۔
यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अहम खबर से आगाह करेंगे। एसपी एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ राना जाहिद की हिदायत के मुताबिक लाहौर से चोरी होने वाला फायर ब्रिगेड का ट्रक पुलिस ने बरामद कर लिया है। याद रहे कि 2 रोज कबल थाना मजंग के इलाके से ट्रक चोरी किया गया था, जिसका ताहाल मुकदमा भी दर्ज है। पुलिस ने मुलजिम को उस वक्त गिरफ्तार किया जब मुलजिम रकम की खातर चोरी शुदा ट्रक के पुर्जा जात काट रहा था। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। एसपी एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ राना जाहिद की हिदायत के मुताबिक लाहौर से चोरी होने वाला फायर ब्रिगेडियर का ट्रक पुलिस ने बरामद कर लिया है। वाज़ेह रहे कि 2 रोज कबल थाना मजंग के इलाके से ट्रक चोरी किया गया था। इस वक्त हमारे रिपोर्टर लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं मजीद तफसीलात। जी आगाह कीजिएगा। देखें, ये एसपी एवीएलएस की हिदायत के मुताबिक मुलजम को गिरफ्तार किया गया है। जिस तरह से सेफ सिटी कैमरों समेत जदीद टेक्नोलॉजी और डाटा एनालिसिस की मदद से जो है वो मजंग के इलाका से चोरी होने वाला फायर ब्रिगेड का ट्रक जो है वो आज बरामद कर लिया गया है और एक शहजाद नामी मुलजम भी गिरफ्तार किया गया है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल ने जो है वो एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ को जो है वो मुलजमान की गिरफ्तारी का टास्क दिया था। बात जो है वो चोरी की नहीं, लाहौर शहर में रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 1000 के करीब गाड़ियां और मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं। अगर देखा जाए तो फायर ब्रिगेड का ये ट्रक जो है वो सरकारी ट्रक था और इसको चोरी करने के बाद जो है वो लाहौर पुलिस में बड़ी खलबली मची हुई थी कि शायद इस ट्रक को जो है वो कहीं दहशतगर्दी की जो है वो नजर न किया जाए, कहीं दहशतगर्दी में इसका इस्तेमाल ना हो जाए। और ये लाहौर पुलिस की जानिब से बजरिया वायरलेस कॉल भी की गई थी कि कहीं भी जो है वो आग लगने की कोई ऐसी इतला मिले तो फौरी तौर पर जो है वो पहले उसकी तस्दीक की जाए। वो ना हो कि कहीं मवाद जो है वो कहीं भरा हुआ कहीं ट्रक के अंदर किसी बिल्डिंग के अंदर जाके टकरा के कोई दहशतगर्दी का ऐसा जो है वो समा हो जाए कि जिससे कोई नुकसान पहुंचे। उसी पर लाहौर पुलिस खासी परेशान थी, लेकिन शहजाद ने ना सिर्फ जो है वो बल्कि ट्रक चोरी किया बल्कि लाहौर पुलिस को भी परेशान कर रखा और उस वक्त गिरफ्तार इसको किया गया। ये ट्रक के जब पुर्जे अलग अलग करके जो है वो कुबाड़ के भाव फरोख्त कर रहा था। रेड कलर का ये ट्रक था, दूर से नजर आता था कि फायर ब्रिगेड का ये ट्रक है। वहां से जो है वो मुलजिम ने चोरी किया और एक वर्कशॉप के अंदर ले जाकर उसको खत्म कर दिया था और वहां जाकर इसके अलग अलग जो है वो पुर्जे किए जा रहे थे ताकि सस्ते दामों जो है वो इसको बेचा जाए। वसीम साबर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर से आगाह करेंगे। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए एसई फेस्ट का बिजली चोरों के खिलाफ एक अहसन इकदाम। एक्सीएन कोट अब्दुल मालिक की सरपरस्ती में एसडीओ अटारी और मीटर इंस्पेक्टर का ट्यूबवेल कनेक्शन पर बिजली चोरी में मुलव्विस 50 कनेक्शन चेक किए और मुतादिद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने में कई जगह पर मुंजमत भी देखने में आई है। पुलिस की मदद के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार करवा के मुकदमा दर्ज करवा लिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए एसई फेस्ट का बिजली चोरों के खिलाफ एक अहसन इकदाम। एक्सीएन कोट अब्दुल मालिक की सरपरस्ती में एसडीओ अटारी और मीटर इंस्पेक्टर का ट्यूबवेल कनेक्शन पर बिजली चोरों में मुलव्विस 50 कनेक्शन चेक किए और मुतादिद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने में कई जगह पर मुंजमत भी देखने में आई है। पुलिस की मदद के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार करवा के मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए एसई फेस्ट का बिजली चोरों के खिलाफ एक अहसन इकदाम। एक्सईएन कोर्ट अब्दुल मालिक की सरपरस्ती में एसटी और अटर्नी और मीटर इंस्पेक्टर का ट्यूबवेल कनेक्शन पर बिजली चोरों में मुलव्विस 50 कनेक्शन चेक किए। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी मुबशर अली जंजुआ, आगाह कीजिए। देखें, ये कोर्ट अब्दुल मालिक डिवीजन का वाकया है। बिजली चोरी पकड़ना एक महारत है। ट्यूबवेल कनेक्शन से जो बिजली चोरी की जाती है पकड़ी तो बहुत सी जगह पे जाती है, लेकिन एक्शन साहब ने अपनी सरपरस्ती में एक टास्क फोर्स बनाई जिसने बिजली चोरों की निशानदेही की और उसके बाद उनसे रिकवरी भी करवाई गई। पहले तो बिजली चोरी पकड़ी नहीं जा रही थी, जब बिजली चोरी पकड़ी गई तो उनसे रिकवरी
की गई और डिटेक्शन ऑफ लोड चार्ज किया गया। بعض जगह पर जब बिजली चोरी की चेकिंग के लिए ये टीमें गई तो कई लोगों ने इन पर धावा बोला, इनको जदोकोब भी किया। उसके बावजूद ये जो टीम है, टास्क फोर्स बनाई गई थी फर्स्ट सर्कल की जानिब से, उसने इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां की और मुतअद्दिद जो है ना बिजली चोरों को हवाला पुलिस भी किया गया है। जी बहुत शुक्रिया मुबशिर अली जंजू, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर हाउसिंग मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद। पंजाब में 1000 मराकज़ आब बनाने का फैसला किया गया है। मराकज़ आब के ज़रिए आवाम को पीने का साफ़ पानी मुहैया किया जाएगा। इजलास में सेक्रेटरी हाउसिंग MD वासा गुफरान अहमद और सैयद जाहिद अजीज़ की शिरकत। आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि वज़ीर हाउसिंग मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद हुआ है। पंजाब में 1000 मराकज़ आब बनाने का फैसला। मराकज़ आब के ज़रिए आवाम को पीने का साफ़ पानी मुहैया किया जाएगा। इजलास में सेक्रेटरी हाउसिंग MD वासा गुफरान अहमद और सैयद जाहिद अजीज़ ने शिरकत की है। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। वज़ीर हाउसिंग मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद। पंजाब में 1000 मराकज़ आब बनाने का फैसला किया गया है। मराकज़ आब के ज़रिए आवाम को पीने का साफ़ पानी मुहैया किया जाएगा। इजलास में सेक्रेटरी हाउसिंग MD वासा गुफरान अहमद और सैयद जाहिद अजीज़ की शिरकत। तफसीलात जानते हैं कामरान अली से। जी कामरान अली, आगाह कीजिएगा। जी, ये वज़ीर हाउसिंग मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद किया गया। पंजाब में 1000 मराकज़ आब बनाने का फैसला किया गया है। मराकज़ आब के ज़रिए आवाम को पीने का साफ़ पानी मुहैया किया जाएगा। मनसूबों की तकमील में हंगामी बुनियादों पर काम होगा। आइंदा 2 माह में पानी के 1000 मनसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। पीने का साफ़ पानी आवाम का बुनियादी हक है। पंजाब में खारे पानी को ट्रीटमेंट के ज़रिए साफ किया जाएगा। मियां असलम इकबाल ने कहा, साफ और महफूज पानी की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह में शामिल है। फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, कसूर और डीजी खान में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिसके बाद मरहलावार मनसूबों को पूरे पंजाब में फैलाया जाएगा। इस मौके पर सेक्रेटरी हाउसिंग शकील अहमद, MD वासा गुफरान अहमद, CEO आपाक अथॉरिटी सैयद जाहिद अजीज समेत दीगर अफसरान जो थे वो शरीक थे। जी, कामरान अली अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। DC लाहौर मोहम्मद अली रोज़ाना खुली कचहरी लगाएंगे। खुली कचहरी रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह 10 बजे से 11 बजे तक लगा करेगी। DC लाहौर मोहम्मद अली DC ऑफिस के लॉन में सालीन के मसाइल को सुना करेंगे। अवामुन्नास बगैर किसी रुकावट के DC लाहौर मोहम्मद अली को मिल सकेंगे। DC लाहौर मोहम्मद अली ने आज पहले दिन DC ऑफिस के लॉन में अपनी मेज़ और कुर्सी लगाई, आने वाले सालीन के मसाइल को सुना। DC लाहौर का कहना था, ज़िला इंतज़ामिया लाहौर अवामुन्नास के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। अवामुन्नास बगैर किसी सिफारिश के अपने मसाइल मेरे पास ला सकते हैं। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स भी इनके दफातर में आने वाले अफराद के साथ सालीन के साथ शफकत से पेश आएंगे। NTDC बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा एडहॉक अलाउंस की मद में किया जाएगा। 5 एडहॉक अलाउंसेज और रिलीफ भी बुनियादी तनख्वाह में जम करके 1 जुलाई 2022 की सतह पर मुंजमद कर दिए गए हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 10% इजाफे की मंजूरी दी गई है। ग्रेड 20 ता 22 के मुलाजमीन के लिए डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की मंजूरी भी दे दी गई है। इंसदाद डेंगू के हवाले से एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में इंसदाद डेंगू के हवाले से गुलबर्ग जोन में इंतजाम का जायजा लिया गया। DDO हेल्थ गुलबर्ग जोन डॉक्टर राना फरीद ने एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन राव परवेज़ अख्तर को ब्रीफिंग दी। राव परवेज़ अख्तर ने LWMC, PTCL और MCL को अपने ज़ेर इल्तवा DVR को फौरी ख़त्म करने की हिदायत की। डेंगू टीमों को इंडोर और आउटडोर सर्विलेंस का जायजा लिया गया।
روسی دارال حکومت ماسکو کے مشرقی ریجن ریاض میں جنگلات کی آگ بے قابو ہو گئی. 20,000 ایکڑ تک آگ پھیلنے کے بعد ریجن میں ہنگامی صورتحال نافذ کر دی گئی. انتظامیہ کی جانب سے ماسکو کے شہریوں میں ماسک پہننے کی تاکید کی گئی ہے. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آگ سے پیدا ہونے والی اسموک کے اثرات کو بے اثر کرنے کے لیے عوام بیرونی سرگرمیوں کو محدود کریں اور زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کرے. خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ آگ کے سبب پیدا ہونے والے دھوئیں سے حد نگاہ بھی متاثر ہے. امریکہ اور جنوبی کوریا کا سالانہ فوجی مشقوں کا آغاز. غیر ملکی میڈیا کے مطابق الچی فریڈم شیلڈ نامی مشترکہ مشقیں 1 ستمبر تک جاری رہیں گی، جس میں امریکہ اور جنوبی کوریا کی فوج 11 فیلڈ ٹریننگ پروگرامز میں حصہ لے گی. سول وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے بڑھتے خطرات کے پیش نظر مشقوں میں میزائل کا پتہ لگانے کی صلاحیتوں کو بہتر بنایا جائے گا اور نئے سسٹم کی جلد تعیناتی پر بھی زور دیا جائے گا. کشمیر پریمیم لیگ میں جہاں سٹار کرکٹرز ان ایکشن ہیں تو وہیں کشمیر کا مقامی ٹیلنٹ بھی ابھر کر سامنے آ رہا ہے. راولا کوٹ ہاکس کی نمائندگی کرنے والے کشمیری پلیئر راجہ فرحان، شاہد خواجہ اور روحان قادری کہتے ہیں کہ پاکستان کے بڑے بڑے کرکٹ سٹارز کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کر کے انہیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. اس طرح کے ایونٹ سے کشمیریوں کے کھلاڑیوں کو آگے آنے کا موقع ملے گا. دیکھیں جی، ہم لوگ جو نیچے جتنے بھی کرکٹ کھیلے ہیں نا، اس کا سٹینڈرڈ میں اور اس کے سٹینڈرڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے، وہ لوکل پلیئرز ہوتے ہیں. یہاں پہ جتنے بھی ہمارے ساتھ پلیئرز اور ہمارا جو ڈگ آؤٹ شیئر ہو رہا ہے وہ سارے انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ شیئر ہو رہا ہے. تو ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اس کے بعد جب ہم کرکٹ دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی خامیوں کا پتہ لگتا ہے کہ ہماری کون سی جگہ ویک ہیں اور ہم نے کس جگہ پہ امپروومنٹ کرنی ہے. تو یہ ایز اے ینگسٹر اور ایز اے کشمیری پلیئر یہ میرے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ مجھے یہ ایکسپیرینس مل رہا ہے کہ میں نے کس جگہ پہ ورک آؤٹ کرنا ہے اور کس طرح میں نے اپنی گیم کو مزید امپروو کرنا ہے. بس ٹائم لمٹ ہوتی ہے، 10-15 دن کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ادھر جو ہماری ٹیم میں بھی لیجنڈس ہیں اور جو دوسری ٹیم میں بھی لیجنڈس ہیں ان سے گیم کی جو بھی بیسکس پوائنٹ ہیں ان کے اوپر ان سے بات کریں، ان سے ایکسپیرینس شیئر کریں اور پھر جب یہ سیزن ختم ہو تو ہم جب واپس جائیں تو ان پہ ورک آؤٹ کریں. کوہینور نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہینور نیوز.